सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद सियासत में मैं हूं आपकी होस्ट मलिया ख़ान और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट राजा खालिद साहब, जिनके साथ हम वीकली बेसिस पे पॉडकास्ट कर रहे होते हैं। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले तो ये कि जस्टिस मंसूर ने अपने सुप्रीम कोर्ट के एडमिन जज के उससे मेरा ख्याल इस्तीफ़ा दे दिया या वो हट गए हैं उससे, तो वो क्यों दिया है, उसके पीछे क्या रीज़न है और आगे चल के अब क्या इस चीज़ की वजह से क्या इफ़ेक्ट होगा चीज़ों के ऊपर, वो पूछेंगे। दूसरा ये कि मिलिट्री कोर्ट्स से जो है वो 25 मुजरिमान जो हैं उनको भी सज़ाएं दे दी गई हैं, ठीक है। अब और सज़ाओं के बावजूद जब सज़ाएं दी जा रही थी और जब उनको ऑर्डर्स दिए गए हैं तो उस टाइम पे पीटीआई का कोई भी वकील जो है वो वहाँ पे मौजूद नहीं था। तो इसकी क्या वजह है, वो क्यों मौजूद नहीं था, और फिर ये कि मुल्ज़िमान के ऊपर क्या प्रॉब्लम्स और क्या चीज़ें हैं जो उनको फेस करनी पड़ेंगी इस सब के बाद। और तीसरा जो हम आज डिस्कस करेंगे हमारे पॉडकास्ट में वो ये होगा कि मिलिट्री कोर्ट्स ने सुप्रीम कोर्ट्स के हुकाम पर जो है वो फैसले भी जारी किए हैं, ठीक है, जिसमें बरतानिया ने, यूरोपीय यूनियन ने और अमेरिका ने काफ़ी ज़्यादा मज़म्मत की है। तो क्या उनकी ये जो तशवीश है और जो उन्होंने ये सब कुछ किया है वो जायज़ भी है, करना भी चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, इन सब चीज़ों के ऊपर आज के पॉडकास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। राज साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो जस्टिस मंसूर साहब हैं उन्होंने अपनी एडमिन जज के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। सो क्यों दे दिया है इस्तीफ़ा, पहली बात तो ये। और दूसरा ये कि हम लोग ये देख रहे हैं कि ये सब कुछ जो हो रही हैं चीज़ें ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद होना शुरू हुई हैं, इतनी ओपनली सब कुछ। तो ये क्यों इस्तीफ़ा दिया है, सबसे पहले तो ये बताएं। अच्छा मलिया, एक बात उसकी दुरुस्ती हो जाए कि इस्तीफ़ा नहीं दिया उन्होंने, अच्छा, इस्तीफ़ा नहीं दिया अभी? कोई पोस्ट नहीं थी। अच्छा, ये ओके, कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ था जिसकी बुनियाद पे उन्होंने इस्तीफ़ा दिया हो। ठीक ये है। कोई एज सच पोस्ट नहीं होती, ये एक जिम्मेदारी होती है, एक ड्यूटी असाइन करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के एडमिन जज के तौर पे आप कुछ फाइल्स को साइन करें, कुछ यानी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के हवाले से जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बर्डन है उसे आप शोल्डर करें, उसे आप शेयर करें। ठीक है, ताकि थोड़ा तो कम हो जाए। उन्होंने उससे माजरत की है, तो बस इतना हुआ, रिज़ाइन नहीं किया। नहीं तो अब जो रिज़ाइन, तो फिर आप ये भी तो कह रहे हैं ना कि ये कोई पोस्ट है ही नहीं कि उसको पोस्ट, रिज़ाइन किया जी जाए। जी ऐसे तो ही है। माजरत करने का मा, मतलब फिर मा, यही हुआ ना समहाउ कि अब मैं काम नहीं वो करूँगा। उस पे काम नहीं करना चाहते। रीजंस आर बेस्ट नोन टू हिम कि अच्छा, वजूहत क्या थी, यही ठीक है। बता सकते हैं। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक फरमाया अपने इंट्रो में कि ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद ज़ाहिर है वो इफ़ेक्ट हुए हैं, वो मुतासरा फरीक हैं, एग्रीड हम्म। पार्टी हैं, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए करार दिया गया कि सीनियर मोस्ट जो 3 जजेस हैं उनमें से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रर करेगा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक और है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो तरकीब है, उसकी जो कंपोजिशन है, दैट हैज़ आल्सो बीन चेंज्ड। तो उससे ज़रा इफ़ेक्ट हुए उनका वक्तन फ़वक्तन रद्द अमल सामने आता रहता है, कभी किसी ख़त की सूरत में और बिल्कुल। कभी कोई वो रिमार्क्स दे देते हैं कोर्ट में उनकी सूरत में, और कभी इस तरह का जो उनका ये रवैया है उसकी सूरत में कि जी मैं एज अ एडमिन जज आई डोंट काम वांट टू कंटिन्यू माय रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो फिर अब क्या करेंगे वो फर्दर, नहीं वो और इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है मतलब? वो तो जाहिर है, वो आप यानी कोई ऐसी ड्यूटी नहीं होती कि आप लाजमन आप उनसे करवाएं, किसी ठीक और है। को मुकर्रर कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये प्रीरोगेटिव है, किसी और सीनियर जज को ये ड्यूटी असाइन की जा सकती है, इट्स जस्ट लाइक कि ही वाज अ हेल्पिंग हैंड टू हिम। ए हेल्पिंग हैंड टू हिम। ठीक है। तो अभी तक उन्होंने फिर ये नहीं बताया कि अब वो आगे क्या करने जा रहे होंगे या अब आगे क्या होगा, बस वो आने वाले दिन बताएंगे कि क्या होगा आगे उनके साथ। ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा ये कि मिलिट्री कोर्ट्स ने जो है वो 25 मुजरिमान को सजाएं दी हैं और पीटीआई का कोई एक भी वकील वहाँ नहीं था। तो ये क्यों हुआ है, वो वकील क्यों नहीं था वहाँ पे उन असल लोगों का? में देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और लोग ये बात नहीं समझ रहे, खासकर हमारी यूथ को इसका एहसास होना चाहिए कि मतलब वो खुद पीछे हट रहे हैं, बैक इमरान ऑफ खान कर रहे हैं। साहब का आप देखें ना, खुद ये स्टैंड था। शुरू में उन्होंने कहा था कि हमारे लोग नहीं थे 9 मई में। उन्होंने कहा ये लोग ही हमारे नहीं हैं। हाँ बिल्कुल। इसका मतलब है कि उन्हें आपने बेयार मददगार छोड़ दिया। पहले आपने प्रोवोक किया, उन्हें इंस्टिगेट किया, आपकी बिहेस्ट पे, आपके बियाह पे उन्होंने ये सारा काम किया।
تو انہیں جگہ بتائیں گے کہ فلاں گروپ نے فلاں جگہ اٹیک کرنا ہے, فلاں گروپ نے فلاں جگہ فلاں ایئر بیس پہ. ہاں کیونکہ یہ پلاننگ کے بغیر تو نہیں ہو سکتا تھا, پلاننگ کے بغیر تو نہیں ہوا تھا. اب یہ لوگ ان سے پیچھے ہٹ گئے. اور میں کل کسی کا کوئی رد عمل پڑھ رہا تھا کہ اس کے فادر نے کہا جی کہ دیکھیں میرے بیٹے کو خراب کر دیا گیا, اس کا مستقبل تباہ کر دیا گیا, اور اسے پوچھنے تک کوئی نہیں آیا, ملنے تک کوئی نہیں آیا. ہم نے پارٹی پریزیڈنٹ کو بھی خط لکھا, ہم نے ان سے بھی ٹیلی فونیکلی رابطہ کیا, لیکن ہمیں کوئی لفٹ نہیں کرواتا. آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے اب پھر بعد میں انہوں نے مانا عمران خان صاحب نے, انہوں نے کہا کہ میں نے لوگوں سے کہا تھا کہ جی ایچ کیو کے سامنے پروٹیسٹ کریں. اس کا مطلب ہے کہ بندے انہی کے تھے, پھر وہ اندر چلے گئے, بندے ان کے تھے, یہ وہ ایڈمٹ کر چکے ہیں. پھر اس پہ جو یہ سزائیں ہوئیں ان کا, ان کے لوگوں کا, پارٹی پریزیڈنٹ اور باقی لوگوں کا اس پہ رد عمل بھی آیا. انہوں نے ان سزاؤں کو انکانسٹیٹیوشنل, لیکن اب ان کے حق میں بولنے کے لیے یا ان کا ساتھ دینے کے لیے کوئی سامنے نظر نہیں آ رہا. اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ ارشد شریف کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ اس کی لاش اٹھا کے کتنا پروپیگنڈا کیا گیا اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف, لیکن اس سے بھی اس کی بیوہ کو یا اس کی والدہ کو آج تک پی ٹی آئی نے کونسل پرووائڈ نہیں کیا. ان کے وکیل بنے تھے جو فارمر جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, شوکت عزیز صدیقی صاحب, وہ ان کے وکیل بنے. تو وہ اب بن گئے چیئرمین NIRC. تو انہوں نے کسی اپنے شاگرد کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ میرے بیاہ پہ آپ پیش ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان دس کیس, یہ جو ارشد شریف والا کیس ہے, وہ بھی بیچارہ بے یار و مددگار, اور آپ نے اس کی لاش اٹھا کے اور اس کی ایک بیانیہ ڈیولپ کیا, لوگوں کے اندر نفرتیں پیدا کی, پاکستانی اداروں کے خلاف نفرتیں پیدا کی. تو یہ اسی طرح کرتے ہیں کہ جب کام نکل جائے تو اس کے بعد, یعنی یہ ماضی ان کا اس بات کا گواہ ہے, اس بات کا غماز ہے, پھر اس کے کوئی پرسان حال نہیں ہوتا, یہ اس کے پیچھے نہیں آتے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو بھی یہ جو 25 جتنے بھی ہیں یا شاید زیادہ ہوں گے, ان سب کا بھی مطلب ان سب کا بھی کوئی وہ نہیں ہے, بے یار و مددگاری ہیں یہ پھر. لیکن پھر ایک اور بھی بات ہے نا, اب اگر جا کے یہ اپیل کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ بھی اپیل میں بھی تو پھر نقصان ہو سکتا ہے نا, ظاہر سی بات ہے, کیونکہ کوئی جب آپ کو سپورٹ کرنے والا لائر ہی نہیں ہوگا تو پھر آپ کس طرح سے بات کرو گے آگے. آپ اپیل بھی اگر کرو گے تو وہ کس چیز کی کرو گے اور کیسے کرو گے؟ بس اپیل تو کر سکتے ہیں, وہ خود بھی اپیل کر کے نا بھیج سکتے ہیں, نہیں ان پرسن بھی اپیل فائل ہو سکتی ہے. جیل اپیل جسے ہم کہتے ہیں کہ اگر ملزم کا کوئی وکیل نہیں ہے تو جیل سے اپنی اپیل نا جیل سپرنٹینڈنٹ کے ذریعے فائل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اپیل تو ان کی فائل ہو جائے گی, لیکن پراپر ان کی پیروی نہیں ہوگی, ان کی پروسیکیوشن نہیں ہوگی, انہیں ڈیفینڈ کرنے والا کونسل نہیں ہوگا. تو آرمی والے تو دے دیتے ہیں اپنی طرف سے, ایک ڈیفینڈنگ آفیسر ہوتا ہے جو اپنی بساط کے مطابق بیچارہ کرے گا, لیکن اس کا وہ لیگل ایکومین اس حد تک نہیں ہوتا کہ وہ پراپر, یعنی جو ایک لیگل پروسیس ہے اس کے ذریعے یا لیگلی اسے بھرپور طریقے سے ڈیفینڈ کر سکے. تو میں وہ بھی سمجھیں یہی کہ بے یار و مددگار ہوں گے وہاں بھی, اور پھر بعد میں شاید یہ ہائی کورٹ میں کوشش کریں گے کہ یہ پلی لیں جی کہ ہمیں کونسل انگیج کرنے کا موقع نہیں دیا گیا, ہمیں سنا نہیں گیا, اور یہ ڈیو پروسیس آف لا وہ مکمل نہیں ہوا اس میں. اور جو آرٹیکل 10A ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا, تو اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی, اور اس کے مطابق یہ ٹرائل نہیں ہوا. اٹ واز ناٹ اے فیئر ٹرائل. لیکن اکثر یہ بھی سننے میں آ رہا ہوتا ہے کہ وہ جو 9 مئی کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے معاملات کو حل ہو جانا چاہیے اور ختم ہو جانا چاہیے. اگر اس طرح چلتا رہا تو پھر تو کبھی بھی شاید ختم نہیں ہوں گے, ظاہر ہے. بس اسی طرح دیکھیں نا, اگر یہ کیسز مطلب وہ کہتے ہیں کیسز کو ریزالو کر لو. کیسز جب 26ویں آئینی ترمیم آئی تھی اس ٹائم پہ بھی کہا تھا کہ اب شاید وہ کیسز ریزالو ہو جائیں گے. تو اگر یہ سب چلتا رہے گا تو پھر تو شاید کبھی بھی ریزالو نہیں ہو پائیں گے. اگر وہ اپنے ریزالو دو طریقے سے, ایک تو وہ کہتے ہیں نا کہ سیاسی طور پہ اسے ریزالو کریں. سیاسی طور پہ تو یہ ہے کہ انہیں معافی دے دیں سب کو. ہاں وہ تو یہی چاہتے ہیں نا. جرم کی سنگینی ملیحہ اتنی زیادہ ہے, آپ دیکھیں کہ پاکستان کے GHQ پہ اٹیک آپ کا دشمن نہیں کر سکتا ہے, اور تو آرمی انسٹالیشنز پہ اٹیک آپ کا دشمن کرے گا, آپ نہیں کریں گے. محب الوطن آدمی کوئی بھی نہیں کر سکتا. یعنی پاکستان کے انتہائی اساس جو ادارے ہیں ان کی بلڈنگز پہ, ان کی انسٹالیشنز پہ, ان کے ایئر بیسز پہ, ان کے آرسنلز پہ اٹیک کرنے والا وہ ملک دشمنی ہوگا. محب الوطن یا وہ پاکستانی اٹیک نہیں کر سکتا. جرم کی سنگینی اور اس کی گریوٹی اس حد تک ہے, تو اسے تو روٹین میں معاف نہیں کیا جا سکتا. اس کا مطلب ہے کہ آپ راستہ دے رہے ہیں باقی لوگوں کو, باقی مسکرینٹس کو, شرپسندوں کو, دہشت گردوں کو. اور ایک دیکھیں دنیا میں یہ سزائیں کس لیے رکھی گئی ہیں قانون میں,
پنشمنٹ کا تصور یہی ہے تاکہ جرم کا انسداد ہو اور رکاوٹ ہو، اسے روکا جائے اور جو مجرم ہے اسے قرار واقعی سزائیں دی جائیں، تاکہ آگے لوگوں کے لیے لوگوں کی حوصلہ شکنی ہو، نہ کہ حوصلہ افزائی ہو۔ اس طرح تو انہیں انکریج نہیں کیا جانا، وہ تو ڈسکریج کیا جانا۔ اسٹیٹ بھی یہی چاہے گی تاکہ آئندہ کوئی ایسا کام نہ کر سکے، اس کے سامنے ایک ایگزامپل سیٹ کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ راجہ صاحب ایک اور چیز بھی ہے، وہ یہ کہ ملٹری کورٹس نے سپریم کورٹ کے حکم کے اکارڈنگلی کچھ فیصلے سنائے ہیں، اور ان فیصلوں پر برطانیہ نے، یورپی یونین نے اور امریکہ نے بھی جو ہے وہ کچھ مذمت کی ہے، وہ سامنے کچھ نظر آیا ہے۔ تو وہ مطلب جائز ہے وہ مذمت جو انہوں نے کی ہے، وہ سب چیزیں وہ یا جو بھی وہ اپنا سٹانس رکھ رہے ہیں اس کے اوپر، وہ جائز ہے؟ دیکھیں امریکہ کے اندر دیکھیں نا، امریکہ نے گوانتانامو میں کیا نہیں کیا، کس طرح سے یعنی پاکستان سے لوگوں کو اور باقی افغانستان سے لوگوں کو اٹھا کے، سعودی عرب سے لوگوں کو اٹھا کے وہاں پہ بند کیا گیا، اور ان پہ کیا تشدد نہیں ہوا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ خاتون ہے، اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اور جس طرح سے یعنی جو اس کے ساتھ بیتی، وہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی انسانیت اس پہ شرمندہ ہو جاتی ہے کہ ایک خاتون کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا۔ آپ ہیومن رائٹس کے علمبردار ہیں، آپ سویلائزیشن کے اور سیوک لبرٹیز کے علمبردار ہیں، تو آپ کیا سلوک کرتے ہیں انسانوں کے ساتھ؟ تو آپ کو تو کوئی حق نہیں پہنچتا، آپ کو اپنے ڈومین میں رہنا چاہیے۔ پاکستان اپنے جو معروضی حالات ہیں، ہر ملک، پاکستان ہی نہیں ہر ملک کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے معروضی حالات کے مطابق فیصلے کرے۔ امریکہ میں ڈیموکریسی ہے، لیکن یہاں سعودی عرب میں نہیں ہے، یا یہاں نہیں ہے، اپنا رشیا میں نہیں ہے، یا جو بھی چائنا میں نہیں ہے، اس طرح سے کہ ایک ون پارٹی سسٹم ہے ان سب ممالک میں۔ تو اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے یہاں ڈیموکریسی ہے، آپ نے شہنشاہیت کیوں مچائی ہوئی ہے، آپ کے جو سسٹم ہے وہ اس طرح کا کیوں ہے، یعنی پولیٹیکل سسٹم آپ کا ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کو کہنے کا حق نہیں، ہر ملک کو اپنے معروضی حالات کے مطابق فیصلے کرنے کا اختیار ہے، حق ہے، وہ ایک سوورن اسٹیٹ ہے پاکستان۔ دوسرا آپ دیکھیے کہ یہ اس سے پہلے کہا جاتا تھا کہ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ کہ امریکہ کو ہم نے کہا جی کہ ایبسولوٹلی ناٹ، یہی اس وقت آپ نے جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی تو کہا گیا کہ یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے جسے امپوز کیا ہے امریکہ نے۔ سازش ہمارے خلاف امریکہ سے تیار ہوئی، پھر تھوڑے عرصے کے بعد وہاں پہ لابیسٹ مقرر کیے گئے۔ اب یہ ہے کہ اسی وقت تھا وہ کیا 56 وہاں کے کانگریس مین آپ کے حق میں کھڑے تھے، زلمے خلیل زاد آپ کے حق میں کھڑا تھا۔ اب دیکھیں کہ جو ان کا مشیر ہے رچرڈ گرنیل، وہ آپ کے حق میں کھڑا ہو گیا۔ امریکن سینکشنز لگا رہے ہیں، آپ کے حق میں کھڑے ہیں، وہ ایبسولوٹلی ناٹ کدھر گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ویسٹ کے ہی پروردہ تھے، وہی آپ کو لے کے آئے تھے تاکہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے۔ تو آپ ایک میں دعوے سے کہتا ہوں کہ امریکہ کے خلاف یا ایون اسرائیل کے خلاف ایک یہ جلوس نکال کے دکھا دیں۔ اسرائیل کے اندر جو ایٹروسٹیز ہو رہی ہیں، جو بروٹیلٹیز ہو رہی ہیں، جس طرح سے کچلا جا رہا ہے فلسطینیوں کو، اب دیکھیں تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو بچوں کو پہ آگ برسائی جاتی ہے، ہاسپٹل ایک طرف وہ یہ سب کر رہے ہیں اور پھر دوسری طرف وہ ہم لوگوں کی ان چیزوں کے اوپر مذمت کر رہے ہیں، ان چیزوں پہ مذمت کر رہے ہیں۔ اب آپ کہیں کہ اسی اسرائیل کے خلاف انہیں کہیں کہ آپ ایک احتجاجی جلوس نکال کے دکھائیں، نہیں کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ڈوریں کہیں اور سے ہلتی ہیں۔ اور پاکستان کو بالکل، پاکستان دیکھیں نا 2017 میں کہاں تھا اور پھر 2023 میں کہاں اور 2024 میں کہاں پہ ہے۔ تو پاکستان کو عدم استحکام کی طرف لے جانا، پاکستان کو کمزور کرنا، پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا، یہ شاید ایجنڈا تھا جس کی فلفلمنٹ کے لیے آئے تھے اور جنہوں نے بھیجا تھا۔ تو آپ کی ان سزاؤں پہ وہ چیخ اٹھیں۔ یہ ذہن میں رکھیں ملیہ کہ پاکستان وہ واحد ملک نہیں جس میں ملٹری کورٹس ہوں۔ دنیا کے 85 ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پہ ملٹری کورٹس قائم کی جاتی ہیں۔ اسپیشل کورٹس دنیا کے سارے ممالک میں قائم کی جاتی ہیں، ان سرٹن سرکمسٹانسز، ان اسپیشل سرکمسٹانسز اس طرح کی کورٹس کنسٹیٹیوٹ کی جاتی ہیں، جسٹ ٹو کرش اینڈ کرب دی کرائم اینڈ کریمنلز۔
ٹھیک ہو گیا. چلیں سو بہت شکریہ آپ کا جیسا آپ کے وقت کا. اور انفیکٹ یہ ہے کہ ابھی تو یہ سب چیزیں ہوئی ہیں, ہونا شروع ہوئی ہیں. اب ان کے اوپر دیکھتے ہیں کہ فردر کیا پروسیڈنگ ہوتی ہے, فردر کیا چیزیں ہوتی ہیں آگے. وہ بھی انشاءاللہ ہم لوگ ضرور ڈسکس کریں گے پھر اپنے نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. ابھی فی الحال بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سو ناظرین, پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا ہے. اگلے پوڈ کاسٹ میں حاضر ہوں گی دوبارہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.